तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी भी अहबार की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि बाइबल मुकद्दस की तीसरी किताब है, और हम इसके 9वें बाब पर पहुँच चुके हैं। गुज़िश्ता किस्त में 8वें बाब में हमने काहिनों की तकदीस के बारे में मुताला करना शुरू किया था, और आज भी हम काहिनों और उनकी खिदमत के आगाज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, इससे पहले कि हम काहिनों के किरदार के बारे में बात करें, क्या आप काहिनों के हवाले से हमें दोबारा याद दिलाएंगे कि कदीम जमाने में लोगों के दरमियान काहिनों की जरूरत क्यों थी, और अब काहिन कौन है? हम जानते हैं कि अहबार की किताब खुदा तक रिसाई की किताब है, जिसका आगाज मुख्तलिफ कुर्बानियों से होता है। हम बाब 7, 8 और 9 खत्म कर चुके हैं, जो काहिनों के बारे में बताता है। एक गुनाहगार को कुर्बानी की, लेकिन ईमानदार को काहिन की जरूरत होती है। कुर्बानी एक ताल्लुक की बुनियाद के बारे में बात करती है, जबकि काहिन उस ताल्लुक को कायम रखने के बारे में बात करता है। हम इस बाब में काहिन की खिदमत के आगाज के बारे में बात करेंगे। गुज़िश्ता बाब में हमने देखा कि मूसा काम कर रहा था, जबकि 9वें बाब में हम देखते हैं कि खुदा मूसा को हुक्म देता है और मूसा हारून को हुक्म देता है कि वो नए काम की जिम्मेदारी को कबूल करे, और हमारा ये बाब इसी हवाले से है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि नए अहद नामे में काहिन कौन है, पालूस रसूल या यूहन्ना रसूल? और पालूस ने जो कहा उसके मुताबिक तमाम सच्चे ईमानदार काहिन बन चुके हैं, और मसीहत के ये 3 अजीम रसूल हमें यही तालीम देते हैं। पालूस रसूल इब्रानियों के खत में कहता है हमारा एक सरदार काहिन है, हत्ता कि उसने एक दफा भी जिक्र नहीं किया कि हमारे भी काहिन हैं, क्योंकि तमाम ईमानदार काहिन हैं। पहले पत्रस के 2 बाब की 5वीं आयत और 9वीं आयत 2 दफा इस बात की तस्दीक करती हैं कि हम मुकद्दस कहानत और हम शाही कहानत रखते हैं। और मुकाशवा के पहले बाब की 5वीं और 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं, और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से मखलसी बख्शी और बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। बस अब बाइबली तसव्वुर के अलावा किसी और तसव्वुर का बाइबल से ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। सही। लिहाजा लोगों को काहिनों और आम लोगों में तकसीम करना बाइबल के मुताबिक नहीं। जी। हारून की कहानत और लावियों की कहानत की जरूरत सिर्फ एक खास वक्त के लिए थी, और इनका ताल्लुक पुराने अहदनामे की रवायात से था। अब तमाम ईमानदार काहिन हैं। बिल्कुल। 9वें बाब का आगाज इन अल्फाज से होता है। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके बेटों को और बनी इसराइल के बुजुर्गों को बुलाया, और हारून से कहा कि खता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब बछड़ा और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा तू अपने वास्ते ले, और उनको खुदावंद के हजूर गुजरान। और बनी इसराइल से कह कि तुम खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और एक बर्रा जो यकसाला और बेऐब हो लो, और सलामती के जबिये के लिए खुदावंद के हजूर चढ़ाने के वास्ते एक बैल और एक मेंढा और तेल मिली हुई नजर की कुर्बानी भी लो, क्योंकि आज खुदावंद तुम पर जाहिर होगा। मैं पहली आयत में मौजूद अल्फाज पर आपका तबसरा चाहूंगा। बुलाए जाने और ये कि उस दिन काहिन अपना काम करने के लिए उठ खड़े हों, उसका 8वें दिन के साथ क्या ताल्लुक है? 8वां दिन नई शुरुआत का दिन है। हम जानते हैं कि हफ्ता 7 दिन का होता है। खुदा ने जमीन और आसमान को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन आराम किया। सो 8वां दिन नए हफ्ते का आगाज है। वो बताना चाहता है ये एक नया दिन है। दर हकीकत मसीह को एक नए हुक्म के मुताबिक काहिन की खिदमत दी गई थी। वो हफ्ते की शुरुआत में मुर्दों में से जिंदा हो गया।
اور جی اٹھنے کی بنیاد پر اسے کاہن کی خدمت ملی، کیونکہ صلیب سے پہلے وہ کاہن نہیں تھا، لیکن جی اٹھنے کے بعد اسے زندگی کی قوت کے ساتھ کہانت ملی جو ابدی ہے، اور یہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ پرانے حکم کے مطابق ہم خدا کے کاہن نہیں ہو سکتے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، اور پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ یہاں وہ 8ویں دن نئے آغاز کے بارے میں بات کرتا ہے، مسیح کی کہانت کے بارے میں یا پرانے عہد نامے کے ایمانداروں یا ہماری کہانت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ بھائی اس نے قربانیاں گزراننے کی طرف دوبارہ اشارہ کیا، صحیح، چاہے کاہنوں کے ذریعے ہو یا بنی اسرائیل کے لوگوں کے ذریعے۔ جی، کیا کاہن کے کام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ان قربانیوں کی ضرورت تھی؟ تمام قربانیاں مسیح اور اس کی موت کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور میں یہاں کہوں گا کہ پہلی قربانی ہارون یا پھر اس کے بیٹوں کے لیے ہو یا لوگوں کے لیے خطا کی قربانی تھی، انسان کی سب سے پہلی ضرورت گناہ کے مسئلے کا علاج تھا، کیونکہ گناہ کی موجودگی میں نہ تو خدا میرے ساتھ کچھ طے کر سکتا ہے اور نہ ہی میں اس کے ساتھ طے کر سکتا ہوں۔ جب آدم گناہ میں گر گیا، وہ آدم جو خدا کے ساتھ چلا کرتا تھا وہ حضوری سے بھاگا، لہٰذا یہاں انسانی گناہ کے مسئلے کا حل فوری طور پر بہت ضروری تھا تاکہ ہم خدا کے ساتھ رشتہ رکھیں۔ اس کے ساتھ سوکھنی قربانی آتی ہے، اور باقی کی تمام قربانیاں مسیح کے کامل کام کے بارے میں بات کرتی ہیں جو کہ مسیح کے ساتھ اچھے رشتے کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی۔ آیات پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے ان کو یہ قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا تو 4 آیت کے آخر میں لکھا ہے، کیونکہ آج خداوند تم پر ظاہر ہوگا۔ اور وہ جو کچھ موسیٰ نے حکم کیا تھا سب خیمہ اجتماع کے سامنے لے آئے، اور ساری جماعت نزدیک آ کر خداوند کے حضور کھڑی ہوئی۔ موسیٰ نے کہا، یہ وہ کام ہے جس کی بابت خداوند نے حکم دیا کہ تم اسے کرو، اور خداوند کا جلال تم پر ظاہر ہوگا۔ پس اس نے 2 دفعہ ذکر کیا کہ قربانیاں دینے کے بعد وہ بات کرے گا اور خدا کا جلال ان پر ظاہر ہوگا۔ جی، کیا ہمارے لیے کوئی روشنی ہے؟ در حقیقت 2 دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ۔ پہلی دفعہ آیت 4 میں جو آپ نے پڑھی، دوسری دفعہ آیت 6 میں، اور پھر آخر میں 23ویں آیت میں پھر سب لوگوں پر خدا کا جلال نمودار ہوا۔ نبوتی اعتبار سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک بدن جلد آئے گا جس میں خدا کا جلال ظاہر ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کا تعلق 8ویں دن کے ساتھ ہے۔ 8واں دن ہمیں اس جملے کی یاد دلاتا ہے جو مسیح نے 19:28 میں کہا، ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ ایک دن آئے گا جسے نئی پیدائش کا دن کہا جاتا ہے۔ نئی پیدائش کیا ہے؟ نئی پیدائش مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت صحیح۔ ہے، سلطنت کے ناموں میں سے ایک۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے لیے ایک نئی پیدائش، اور ایک آنے والی دنیا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لہٰذا اس وقت خدا کا جلال ظاہر ہوگا اور وہ ساری دنیا کو بھر دے گا۔ جلال ایک پردے کی طرح سب پر ہوگا، جیسے یسایہ کے 4 باب میں لکھا ہے۔ لہٰذا یہاں مستقبل سے متعلق ایک نبوتی پہلو ہے، اور خدا کا جلال ظاہر ہوا اور دوبارہ ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ وہ دن یاد ہیں جب خیمہ اجتماع اٹھایا گیا تو خدا کا جلال ظاہر ہوا۔ ہیکل کی تقدیس کے دن جس کا ذکر پہلے سلاطین میں ہے، اور سلیمان کے عہد میں بھی خدا کا جلال ظاہر ہوا۔ یہاں کاہن کی خدمت کے آغاز کے دن خدا کا جلال ظاہر ہوا، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت جلال چرواہوں پر چمکا تھا، اور یوحنا 1:14 کے الفاظ پورے ہوئے، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی کے ساتھ معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ لیکن آخری دفعہ رہتا ہے، جیسا ہم تیتس 2:13 میں پڑھتے ہیں، اور اس بزرگ مبارک خدا امید اور منجی مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہو۔ شکریہ بھائی، ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے سیکھا کہ کاہن خدا کے قریب ترین ہوتا تھا، پس خدا کے قریب ترین ہونے کے باوجود کیوں اسے قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت تھی؟ جی، در حقیقت اس سوال کا براہ راست جواب ہمیں عبرانیوں کے
خط کے 5ویں باب میں ملتا ہے، کیونکہ ہر سردار کاہن آدمیوں میں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کے لیے ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا جو خداوند سے علاقہ رکھتی ہیں، تاکہ نذریں اور گناہ کی قربانیاں گزرانے۔ سردار کاہن کی خصوصیات میں، اور وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی سے پیش آنے کے قابل ہوتا، اس لیے وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے، اور اسی سبب سے اس پر فرض ہے کہ گناہوں کی قربانی جس طرح امت کی طرف سے گزرانے، اسی طرح اپنی طرف سے بھی چڑھائے۔ اس کے باوجود کہ وہ خداوند کے سب سے زیادہ قریب ہے، لیکن پھر بھی کمزور ہے، اور وہ گناہ میں گرتا ہے، اور اس کمزوری اور گناہوں کے سبب سے اس سے سب سے پہلے اسے اپنے لیے قربانی درکار تھی، اور یہی ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم احبار کی کتاب کے 16ویں باب پر پہنچتے ہیں تو یہاں ہم یوم کفارہ کا دن دیکھتے ہیں۔ صحیح، شکریہ بھائی۔ پھر ہم 7ویں آیت میں پڑھتے ہیں، موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ مذبح کے نزدیک جا اور اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سخنی قربانی گزران، اور اپنے لیے اور قوم کے لیے کفارہ دے، اور جماعت کے چڑھاوے کو گزران، اور ان کے لیے کفارہ دے جیسا خداوند نے حکم کیا ہے۔ سو ہارون نے مذبح کے پاس جا کر اس بچڑے کو جو اس خطا کی قربانی کے لیے تھا ذبح کیا، اور ہارون کے بیٹے خون کو اس کے پاس لے گئے، اور اس نے اپنی انگلی اس میں ڈبو کر اسے مذبح کے سینگوں پر لگایا، اور باقی خون مذبح کے پایا پر انڈیل دیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ مذبح کے سینگوں اور خون کے درمیان کیا تعلق ہے؟ مذبح کے سینگوں پر خون کیوں لگایا گیا؟ آپ نے دیکھا، جیسے ہم نے 8ویں باب میں پہلے ذکر کیا کہ موسیٰ سب کچھ کرتا تھا، لیکن یہاں وہ ہارون کو کہتا ہے کہ آ کر کرو۔ یہ دکھ کی بات ہے، لیکن یہی سچ ہے۔ آؤ اور اپنے گناہوں کے لیے تم خود اپنے لیے قربانیاں گزرانو۔ لہٰذا ہارون، تو نے گناہ کیے ہیں، اور سب سے پہلے تجھے اپنے لیے قربانی دینی ہوگی، اور کہتا ہے کہ خون مذبح کے سینگوں پر لگا، اور مذبح کے سینگ ہم سے قوت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور خون میں قدرت ہے، اور مسیح کی صلیب میں بھی قدرت ہے۔ لہٰذا سینگ خون کی قوت اور اس کے اثر اور اس کے کام کے بارے میں واضح بات کر رہے ہیں، اور باقی خون مذبح کے پاؤں پر انڈیل دیا، اور اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ خون انسان کا حصہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ خون اور چربی ہر قربانی میں صرف اور صرف خدا کے لیے ہی تھیں۔ صحیح۔ 10ویں اور 11ویں آیت میں ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھیں گے جن میں کچھ روشن اور کچھ جل گیا، جی، اور مجھے جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا جلا ہے اور کیا روشن ہے، اور یہ دو الفاظ مختلف کیوں؟ خاص طور پر زبانی الہام کے سلسلے میں وہ سب کے لیے لفظ جلانا استعمال کر سکتا تھا یا لفظ بالکل۔ روشن استعمال کر سکتا تھا۔ ہم ان دو الفاظ کے فرق میں کیا دیکھتے ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ کلام کس قدر عظیم ہے؟ مسیح کا کام کتنا عظیم ہے؟ روشنی خداوند کے لیے ایک اچھی خوشبو ہے، جبکہ جلانا اس کے برعکس تصویر پیش کرتا ہے کہ خداوند کا قہر اس قربانی پر ٹھہرا رہا۔ یہاں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو خداوند کو خوش کرنے کے لیے روشن کی گئی تھیں، اور خداوند کا قہر ان پر ٹھہرا۔ یسایہ 10:53 میں لکھا ہے، اور یہاں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں۔ خداوند کو پسند آیا کہ اس سے کچلا جائے، اس نے اسے غمگین کیا۔ مسیح خوش ہے، لیکن ساتھ ہی وہ غمگین بھی ہے، اور کہتا ہے خطا کی قربانی کی چربی اور گردوں اور جگر پر کی جھلی کو اس کے مذبح پر جلایا، جیسا موسیٰ کو خداوند نے حکم دیا تھا، اور گوشت اور کھال کو مذبح کے باہر جلایا۔ یہ ہمیں دوسرے کرنتھیوں کے 5ویں باب کی آخری آیت کی یاد دلاتی ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں، اور وہ قربانیاں جن کا خون پاک ترین مقام میں لے جایا جاتا اور ان کے جسموں کو خیمہ گاہ کے باہر لے جا کر جلایا جاتا تھا۔ اور یہاں پر ایک چیز کو روشن کیا گیا جس نے خدا کے دل کو خوش کیا، جس نے میری اور تمام سچے ایمانداروں کی نمائندگی کی، اور یہی سچ ہے۔ ٹھیک ہے، 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک یہ سوختنی قربانی کے بارے میں بات کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ اور ہارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا، اور اس نے اس کو مذبح کے گردا گرد چھڑکا۔ جی، خون مذبح کے گردا گرد چھڑکا گیا، اور وہ سوختنی قربانی کا خون تھا۔ یہ کس کے بارے میں بات کرتا ہے؟ ہم ابھی بھی خون کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہماری خدا کے ساتھ رشتے کی بنیاد ہے، اور ارد گرد ہم ایک ایسی تصویر دیکھتے ہیں جس کی ابتدا اور انتہا نہیں۔ اس کا اثر ابدی ہے، جیسے کہ یہ ایک گیت میں قیمتی خون اور لازوال اثر کے ساتھ ہے۔
تاکہ تو امن اور پوری طرح سے اپنی دلہن کو بچائے۔ ارد گرد کے خون سے مراد ہے ایک ایسا اثر جس کی ابتدا اور انتہا نہیں۔ ہر ایک ایماندار اس میں سے اپنا حصہ لے سکتا ہے اور وہ پورے ایمان سے آتا ہے۔ صحیح۔ وہ سوختنی قربانی اور اس کے حصوں کے بارے میں کیا کہتا ہے اس حوالے میں جو ہارون سے متعلق ہے؟ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ سوختنی قربانی ہمیشہ ٹکڑوں میں کاٹی جاتی، اور یہاں ایک خوبصورت جملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسیح نہ صرف تقسیم ہوا بلکہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ اس نے حلیمی کا مظاہرہ کیا جب اسے شدت کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ یہاں اس نے ظلم نہیں کیا اور اس سے یہاں نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ کبھی اس نے ظلم کا مظاہرہ کیا، کبھی اس نے نرمی کا مظاہرہ کیا، لیکن ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ اور پھر یہاں پر زبور 1 میں لکھا ہے، وہ جو وقت پر پھیلتا ہے یہاں اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے۔ مسیح نے ہمیشہ صحیح چیز صحیح وقت پر کی تھی۔ پس وہ اپنے حصوں میں پوری طرح خدا کے ساتھ شراکت میں تھا، صحیح، اور جب وہ صلیب پر تھا تو وہ خدا کی مرضی میں مکمل طور پر شراکت میں تھا۔ اس کے بالکل۔ ٹکڑوں کے ساتھ کوئی ٹکڑا ایسا نہیں تھا جس نے دوسرے ٹکڑے کو ماند کر نہیں۔ دیا۔ صحیح۔ پھر وہ گزراننے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ 16ویں آیت، اور سوختنی قربانی کے جانور کو آگے لا کر اس نے اسے حکم کے مطابق گزرانا، پھر نظر کی قربانی کو آگے لایا اور اس میں سے ایک مٹھی لے کر صبح کی سوختنی قربانی کے علاوہ اسے جلایا۔ یہ قربانی کس بارے میں بات کرتی ہے؟ یہ قربانی مسیح کے بارے میں بات کرتی ہے جو گناہ سے پاک جو تھا۔ میدے کا نذرانہ ہے۔ جی بالکل، آٹے کی نظر، اس لیے اس میں کبھی شہد یا پھر خمیر نہیں ہونا چاہیے۔ مسیح کی ایک تصویر ہے جو خدا کے دل کے عین مطابق ہے اور اس کے اطمینان کے لیے تھی، اور اس کے پاس شہد نہیں تھا۔ شہد انسانی خواہش کی طرف اشارہ ہے، جیسے انسانی مہربانی، اور خمیر برائی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسی طرح مسیح ان دونوں چیزوں سے آزاد تھا۔ شکریہ بھائی، ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بائیسویں آیت، اور ہارون نے جماعت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کو برکت دی، اور 23ویں آیت میں ہم یہی جملہ دیکھتے ہیں، اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی۔ کیا ان دو برکات کے درمیان کوئی فرق ہے؟ جی بھائی۔ مجھے یقین ہے یہاں خوبصورت اور تقسیمی فرق پایا جاتا ہے۔ سوختنی قربانی، خطا کی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزراننے کے بعد اس نے برکت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ یہ ہمیں مسیح کی یاد دلاتا ہے جب اس نے نجات کے لیے کامل کام کیا۔ لوکا 24 میں لکھا ہے، اس نے برکت کے لیے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے، لیکن ان میں ایک فرق ہے۔ ہارون نیچے اترا جب مسیح آسمان پر چڑھا، برکت سے بھرے ہوئے ہاتھ، اور اس کے بارے میں ہم اعمال کے 3 باب میں پڑھتے ہیں۔ خدا نے اپنے خادم کو تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے۔ یہ عید پینتیکوس کا دن تھا، لیکن اس کے بعد ہارون خیمہ اجتماع میں موسیٰ کے بعد داخل ہوا، اور وہ ایک لمحے کے لیے نظروں سے بالکل اوجھل تھے، جو آج کی تصویر ہے۔ اور پھر جب موسیٰ اور ہارون اکٹھے باہر آئے تو وہ دونوں شاہی کاہن کی علامت ہیں، کیونکہ موسیٰ بادشاہ کی حیثیت رکھتا تھا بالکل، اور ہارون ایک کاہن تھا۔ ایک بادشاہ دوسری دفعہ ظاہر ہوگا گناہ سے بغیر ان لوگوں کو بچانے جو اس کے منتظر ہیں، اور یہ ہر چیز کی بحالی کے وقت کی تصویر ہے۔ اس لیے ہم اس تعلق سے ایک بیان دیکھتے ہیں کہ خداوند کا جلال ظاہر ہوا۔ بس جب مسیح ظاہر ہوگا تو بادشاہ اور کاہن کی حیثیت سے اپنے تخت پر بیٹھے گا، جیسا ہم زکریا میں پڑھتے ہیں۔ جی، وہ بادشاہ اور کاہن کی حیثیت سے تخت نشین ہوگا، اور مسیح کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں جو ایک ہی وقت میں یہ دونوں عہدوں کا مالک ہو۔ کہانت لاوی کے قبیلے میں سے تھی اور بادشاہ یہودا کے قبیلے میں سے آئے، لیکن مسیح نے بالکل ایک ساتھ دونوں کام کیے۔ کہ تو حکم ملک سے صدق کے طور پر اب تک صحیح۔ کاہن ہے۔ آپ نے ذکر کیا آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت مسیح کا برکت دینے کے لیے ہاتھ اٹھانا لوکا کی انجیل میں ہے، جی اور آپ نے اسے کاہن کی حیثیت سے جوڑا۔ لوکا کی انجیل مسیح کو کاہن کے طور پر پیش بالکل۔ کرتی ہے، اور یہ بائبل کی بالکل، درستگی ہے۔ بہت ہم پوری عمدہ۔ بائبل کے حصوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لوکا میں مسیح کاہن ہے۔ اس برکت کے تعلق سے، اور ہارون نے جماعت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کو برکت دی، اور خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزران کر نیچے اتر آیا، اور موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی۔ تب سب لوگوں پر خدا ان کا جلال نمودار ہوا۔
اس قسط کے آغاز میں آپ نے ہمیں بتایا کہ جی یہ آخری تصویر ہے جب جلال پوری زمین پر ہوگا۔ صحیح، جب جلال ساری زمین کو ڈھانپ لے گا، بہت سارے لوگ مسیح سے دور اور مسیح کی قربانی کے بغیر پوری دنیا میں امن ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا کے لیے شان و شوکت ڈھونڈ رہے ہیں اور دنیا کے لیے برکت ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا مسیح اور مسیح کی صلیب کے بغیر دنیا میں انسانی معاہدوں کی بنیاد پر امن اور جلال قائم ہو سکتا ہے؟ یسایہ 48 اور 57 باب میں 2 دفعہ، یہاں یسایہ کے دونوں ابواب کے آخر میں اور دونوں پیشن گوئیوں میں ایک ہی بیان درج ہے۔ میرا خدا فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ پہلے تھسلنیکیوں کے 5ویں باب میں جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، ٹھیک ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہانی آفت آئے گی، جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ راست بازی کے بغیر سلامتی نہیں، اور صلیب کے بغیر یہاں زندگی میں صلیب کے بغیر سلامتی ڈھونڈ نہیں پائیں گے، کیونکہ میں صلیب میں اور میرے خدا میں درست انصاف دیکھ رہا ہوں۔ اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ملک صادق میں ہی دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے ابھی عبرانیوں کے 7ویں باب کا حوالہ دیا، وہاں اس کے نام کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے، راست بازی کا بادشاہ، اور پھر سلامتی بادشاہ۔ کا بادشاہ۔ آپ دوسری طرح کیوں نہیں کہتے کہ سلامتی نہیں ہو سکتی جب تک اس کی بنیاد راست بازی نہ ہو؟ مسیح کی پہلی آمد میں راست بازی کے ستون کھڑے کیے اور دوسری آمد میں وہ امن لائے گا، لیکن لوگ اپنی خواہشات اور تصورات کے مطابق امن چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے سب لوگوں پر خداوند کا جلال نمودار ہوا، جی جو کہ عوامی شان و شوکت ہے۔ ساری دنیا اس وقت صحیح، خداوند کا جلال جی دیکھے گی۔ 24ویں آیت، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور سوختنی قربانی اور چربی کو مذبح کے اوپر بھسم کر دیا۔ اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور سوختنی قربانی اور چربی کو مذبح کے اوپر بھسم کر دیا۔ کیا کہیں گے؟ یہ ہمیں دوسرے تواریخ کے 5ویں باب کی یاد دلاتا ہے، جس میں کہا گیا، اور وہاں پر یوں لکھا ہے، ہیکل کے تقدس کے دن آسمان سے آگ اتری اور ذبیحوں کو بھسم کر دیا۔ اور یہاں پر بھی ہم کچھ ایسا ہی دیکھتے ہیں، لیکن جلال کی بنیاد سوختنی قربانی پر ہے، اس لیے یہ کہتا ہے کہ خداوند کا جلال سب پر ظاہر ہوا اور آگ اتری، اور اگر یہ نیچے اترنے والی آگ کے لیے نہ ہوتا تو خدا کا جلال ظاہر ہونا اور کام کی اس کام کی خدا کو قبولیت ناممکن ہوتی۔ بالکل، یہ وہ ہے جو مسیح یسوع ناصری کی صلیب پر ہوا۔ جب خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، یہ ایک ثبوت تھا کہ میں اس کام سے خوش ہوں، اور مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا آنے والی تمام برکات کی مضبوط بنیاد ہے، جس میں آخری وقت کی نئی زمین اور نیا آسمان شامل ہے۔ جب انہوں نے خدا کا جلال دیکھا اور آگ نے چربی کو مذبح کے اوپر بھسم کر دیا، تو اس کے بعد کچھ ہوا۔ ہم پڑھتے ہیں، لوگوں نے یہ دیکھ کر نعرے مارے اور سرنگو ہو گئے، اس ترتیب سے کہ پہلے انہوں نے دیکھا، انہوں نے نعرے مارے اور سرنگو ہو گئے۔ سرنگو ہونے کا مطلب ہے کہ انہوں نے خدا کی عظمت اور شان کے سامنے اس کی عزت اور تعریف کی۔ یہ کیا یاد دلاتا ہے؟ یہ مجھے کم سے کم 2 آیات کی یاد دلاتا ہے۔ زبور 2:11 میں لکھا ہے، ڈرتے ہوئے خدا کی عبادت کرو اور کانپتے ہوئے خوشی مناؤ۔ میرا مطلب ہے کہ تھوڑا سا خوف اور خوشی کی چیخو پکار نہیں، بلکہ در حقیقت خدا کے ساتھ پرستش کرنا، جو خوف کی خصوصیت ہے، خوف نہیں بلکہ خوف۔ ڈر اور عزت کے ساتھ، خوف اور خدا ترسی کے ساتھ خوشی، ہم دونوں کے ساتھ پرستش کرتے ہیں۔ دوسری آیت عبرانیوں کے 12ویں باب کے آخر میں ہے، پس ہم اس بادشاہی کو پا کر جو ہلنے کی نہیں، اور اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں، جس کے سبب سے زیادہ پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں۔ وہ جو خدا کا شکر کرتے ہیں، کیا انہیں کوئی مسئلہ نہیں؟ کیا وہ خوش ہیں؟ ہمیں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے خدا کی عزت نہیں کی، اس لیے اس فضل کو اپنے ہاتھ سے نہ دیں، جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف میں کریں۔ جب مستقبل میں تمام دنیا میں جلال ہوگا، وہ جلال جو پوری دنیا کو ڈھانپ لے گا، وہ اس کا جلال ہے جو پوری دنیا کو ڈھانپ لیتا ہے۔ پھر انہوں نے نعرے مارے اور سرنگو ہو گئے۔ شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ کاہن کو اپنے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کمزوریوں میں گرا ہے۔
ہم نے دیکھا کہ خون مذبح کے سینگوں پر ڈالا گیا سینگ قوت کے بارے میں بات کرتا ہے، خون کی قوت اور اس کے اثر اور کام کی بات کرتا ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ پہلی دفعہ میں نے روشن کرنے اور جلائے جانے کے درمیان فرق کے بارے میں سیکھا۔ روشن ہونے سے مراد ایک اچھی خوشبو ہے، اور جلایا جانا خدا کے قہر کے بارے میں بات کرتا ہے جو قربانی کے وقت ہوتا ہے۔ جب وہ صلیب پر تھا تو دونوں ہی مسیح یسوع میں پوری ہوئیں، سارا جلال اس کو ملے، پس خدا نے اس سے غمگین کیا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا خدا بھی آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کے پروگرام سے ہم نے سیکھا کہ مسیح اور جو کام اس نے کیا وہی برکات کی بنیاد ہے جس سے ہم لطف اٹھاتے ہیں۔ ہارون نے کیسے لوگوں پر ہاتھ بڑھائے اور انہیں برکت دی، اور کیسے ہارون لوگوں کو برکت دینے کے لیے موسیٰ کے ساتھ آیا، اور سب کی تکمیل مسیح میں ہوئی۔ عزیز ناظرین، میں کہنا چاہتا ہوں مسیح تمام برکات کا منبع ہے جو خدا کے دل میں ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ مسیح کے بغیر ہم برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ خدا کے جلال کو دیکھنے کے قابل تھے، اور وہ اس قابل تھے کہ دیکھیں کہ آگ نے قربانی کو بھسم کیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا اس کام سے خوش ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نعرے مارے اور سرنگو ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا نعرہ نہیں جو خدا کی شان کے برابر ہو سکے، کوئی پرستش اور عزت نہیں جب تک ہماری آنکھیں وہ نہ دیکھ لیں جو خدا نے کیا۔ خدا کا جلال مسیح میں اور مسیح کے صلیب پر کام میں ظاہر ہوا۔ لوگوں کی تمام عبادتیں مسیح اور مسیح کے کام سے دور ہیں۔ اس کام کے بغیر وہ خدا کی گہری رفاقت میں نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی تمام عبادتیں خدا کے سامنے نعروں، راحت، لطف اور فخر کی بنیاد پر کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک آپ پہلے مسیح کی قربانی کو دیکھ نہیں لیتے۔ پھر آپ نعرے مار سکتے ہیں اور عزت اور احترام میں اس کے سامنے سرنگو ہو سکتے ہیں۔ مسیح کے صلیب پر کیے گئے کام کے بغیر آپ نعرہ نہیں مار سکتے اور عبادت نہیں کر سکتے، اور آپ خدا کو عزت اور احترام نہیں دے سکتے۔ صلیب پر مسیح کے کام کی بنیاد پر آپ خدا کے سامنے قابل قبول ہیں۔ میرے عزیز ناظرین، میں آپ کو خود کو جاننے کی ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ کس قسم کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا اس کا تعلق مسیح کے کام اور مسیح کے ساتھ ہے، یا یہ مسیح کے کام اور مسیح سے دور ہے؟ لہٰذا اس کو پہچانیں اور اس کے قریب آئیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔